नादरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टॉक शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब एक दिन की मसरूफियत की वजह से आज के प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे। कल से आप उन्हें दोबारा इंशाल्लाह दो टॉक प्रोग्राम में देखेंगे। आज हम आपके सामने दो इंतहाई अहम खबरें लेकर आएंगे। इनमें से एक खबर अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक है, क्योंकि अब उनकी शहादत के मुतल्लिक दो बड़े तकलीफ दे बहुत ही दिलखराश किस्म के हकायक सामने आए हैं। ये दोनों हकायक आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा लंदन से एक बड़ी नफरत अंगेज किस्म की वीडियो अब सामने आई है और इस पर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रंजीदा भी हैं। इस वीडियो के मुतल्लिक भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से जो हकायक सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो आपको ये बताऊं कि जिस वक्त मैंने दुनिया न्यूज को इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ के तौर पर ज्वाइन किया था, तो अरशद शरीफ साहब मुझसे पहले दुनिया न्यूज में इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे। उनकी जो अहलिया हैं जवेरिया सदीक, जब मैं समा टीवी का ब्यूरो चीफ था तो वो उस वक्त हमारी कोलीग थी और हमारी टीम में एक बड़े बेहतरीन रिपोर्टर के तौर पर वो काम करती थी। अब अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान के अंदर धमकियां ये मिली कि अगर उन्होंने मुल्क ना छोड़ा तो उनकी जान ले ली जाएगी, और उनके पास ये ठोस इंफॉर्मेशन थी कि उनके सर के ऊपर सुपारी रखी गई थी। यानी दहशतगर्दों को यह कहा गया था कि आप अरशद शरीफ की जान ले लें, आपको एक मखसूस रकम दी जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद अरशद शरीफ साहब दुबई गए थे और उनके पास किसी भी मुल्क का वीजा नहीं था। अब दुबई का वीजा जानने वाले जानते हैं कि काफी आसानी से मिल जाता है, तो हंगामी तौर पर उन्होंने दुबई का वीजा लिया। और जान बचाने के लिए अगर आपको मुल्क छोड़ना पड़े तो इसको हिजरत कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मैं ये मानता हूं कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए हिजरत की थी। अब अरशद शरीफ साहब के मुतल्लिक पहला इंकशाफ तो ये हुआ कि जब वो दुबई पहुंचे, दुबई पहुंचने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने दुबई की हुकूमत से राब्ता किया और दुबई की हुकूमत को यह कहा कि आप अरशद शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करें, और पाकिस्तान के हवाले करें या दुबई से डिपोर्ट करें। अब दुबई की हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब को डिपोर्ट करके पाकिस्तान के हवाले तो नहीं किया, लेकिन उन्हें यह कहा गया कि आपके पास कुछ वक्त है, इसी वक्त के दौरान आप किसी और मुल्क चले जाएं। अब उसके बाद एक और तकलीफ दे इंकशाफ यह हुआ कि अरशद शरीफ साहब ने बरतानिया का वीजा प्रोसेस करवाने की कोशिश की, लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान को पता चला कि अरशद शरीफ साहब बरतानिया का वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं तो उनके इस प्रोसेस को भी रुकवाया गया। और ये जो इंकशाफात हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने किए गए। उसके बाद चूंकि कीनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आपको पेशगी वीजे की जरूरत नहीं होती, आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो इसलिए अरशद शरीफ साहब के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि वो कीनिया चले जाते। क्योंकि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर अरशद शरीफ साहब कीनिया क्यों गए। लेकिन अब उनकी शहादत के हवाले से जो दो हकायक सामने आए हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये बड़े तल्ख नोयत के हकायक हैं। अब अरशद शरीफ साहब को जिस मकाम पर और जिस रीजन में शहीद किया गया, इसी मकाम पर 3 माह पहले भारत से ताल्लुक रखने वाले दो जो शहरी हैं वो लापता हो गए थे। ये दोनों भारतीय मुसलमान थे, दोनों आपस में कजन थे, दोस्त भी थे। इनमें से एक का नाम जुल्फकार अहमद खान था और एक का नाम था मोहम्मद जायद। अब उस वक्त कीनिया की गवर्नमेंट ने इस तरह का तासुर दिया कि कोई क्रिमिनल गैंग है, उसने इन दोनों भाइयों को, इन दोनों कजन्स को अगवा कर लिया है और पुलिस जो है वो तलाश कर रही है कि किसी तरीके से इन दोनों भाइयों को, इन दोनों कजन्स को बाजियाब करवा लिया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कीनिया की हुकूमत के साथ ये मामला टेकअप तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली टेकअप नहीं किया। अब ये दोनों भाई कीनिया में सदारती महल के लिए भी काम कर चुके थे, यानी सरकारी ओहदों पर भी काम कर चुके थे, और उनकी एक डिजिटल कैंपेन भी रन कर चुके थे। अब इन दोनों भाइयों के मुतल्लिक अब से सिर्फ 48 घंटे पहले एक बड़ा भयानक नोयत का इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ ये हुआ कि इन दोनों कजन्स ने
ایک کیب ہائر کی، ایک ٹیکسی ہائر کی، یہ کسی مقام کی جانب جا رہے تھے، ان کی ٹیکسی کو روکا گیا، اس کے بعد انہیں ٹیکسی سے نکالا گیا، ایک اور گاڑی کے اندر انہیں ڈالا گیا اور پھر انہیں ایک کنٹینر کے اندر منتقل کیا گیا۔ اور یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ یہ ایک بدنام زمانہ ان کا نام نہاد کینیا کا کرمنل انویسٹیگیشن یونٹ ہے۔ اب اس کے اہلکاروں نے ان دونوں بھائیوں کو ایک ایسے کنٹینر میں ڈالا جس کو کلنگ بے کہا جاتا تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقتل گاہ کہا جاتا تھا، قتل گاہ کہا جاتا تھا، اور وہاں پر ان کے سروں پر گولیاں ماری گئیں اور ان دونوں کو جاں بحق کر دیا گیا۔ اب ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے، جو کہ اسی ریجن میں سامنے آیا، اس کے متعلق بھی دو ایسے انکشافات ہوئے ہیں جو کہ کینیا کے میڈیا نے خود کیے ہیں اور بڑے تکلیف دہ قسم کے اس کے اندر حقائق ہیں، کیونکہ جو کینیا کی پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، جو لیٹسٹ ان کا سٹیٹمنٹ تھا، جو نیا سٹیٹمنٹ تھا، اس کے اندر ایک دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ ایک شخص تھا، یہ کوئی پینگولی کا علاقہ بتایا گیا، کہ یہاں پر اس نے اپنی گاڑی پارک کی اور گاڑی کے اندر ہی اس کا ایک بچہ تھا جسے وہ وہاں پر چھوڑ کے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گاڑی موجود نہیں تھی، اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ میرے بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے اور میری گاڑی بھی چوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہی جو کینیا کی پولیس ہے، اس نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ اس گاڑی کی تلاش شروع کر دی گئی کینیا کی پولیس کی جانب سے، اور اس بچے کو بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ بچہ تو 1-2 گھنٹے کی سرچ کے بعد ٹریس ہو گیا، لیکن گاڑی ٹریس نہیں ہو رہی تھی، اور پھر دعویٰ یہ کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب جس گاڑی کے اندر سوار تھے، یعنی جس میں ان کے ساتھی رانا خرم بھی سوار تھے اور رانا خرم ڈرائیو کر رہے تھے، تو یہ جو گاڑی ہے اس کی کوئی نمبر پلیٹ جو ہے اس گاڑی سے ملتی جلتی تھی جو کہ چوری ہوئی تھی۔ یہ کینیا کی پولیس کا دعویٰ تھا۔ اب اس کے بعد ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ ایک کوئی چیک پوائنٹ تھا اور اس چیک پوائنٹ کے اوپر کچھ پتھر رکھے تھے کینیا کی پولیس نے، تاکہ وہاں سے جانے والی گاڑیوں کو چیک کیا جا سکے۔ اور پھر یہ ایک دعویٰ بھی کیا گیا کہ ارشد شریف صاحب جس گاڑی میں سوار تھے اس گاڑی کو اس چیک پوائنٹ پر روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب یہ گاڑی نہیں رکی تو اس کے بعد جو کینیا کی پولیس کے آفیسر تھے انہوں نے یہاں پر فائر کر دیے۔ لیکن اب ایک طرف تو یہ سٹیٹمنٹ جو نام نہاد ایک فیبریکیٹڈ سٹیٹمنٹ جو بعد میں پوری سٹوری کرافٹ کی گئی، یہ ایک طرف کینیا کی پولیس کی جانب سے جاری کی گئی، لیکن اب اس معاملے پر معروف جو ان کے ایک تحقیقاتی صحافی ہیں، اسی طرح جو کینیا کا سب سے بڑا اخبار ہے دی نیشنل، انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو سٹوری کی ہے، اس کے اوپر ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس کے جو 2 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اب کینیا کی پولیس نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس کے برعکس کینیا کے میڈیا نے واقعاتی شہادتوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو اصل میں ایک سسٹمیٹکلی طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اب ایک تو کینیا کا جو میڈیا ہے جس نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے، اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی پر 9 مرتبہ فائر کیے گئے، یعنی کوئی ایک گولی نہیں چلائی گئی بلکہ 9 مرتبہ ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو فائر کیا گیا۔ اس کے بعد جو 4 گولیاں تھیں وہ ان کی گاڑی کے بائیں جانب لگی، ایک جو گولی تھی وہ ایسی تھی جو کہ گاڑی کے پچھلے حصے میں شیشے پر لگی، اور یہاں سے یہ ارشد شریف صاحب کے سر کے بیک سائڈ پہ لگی، پچھلے حصے پر لگی، اور پھر اگلے حصے سے یہ گولی پار ہو گئی، اور اسی وجہ سے ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی۔ لیکن یہ جو معروف ایڈیٹر ہیں کینیا کے، انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جس گاڑی کے چوری ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، اصل میں اس کی نمبر پلیٹ اور ارشد شریف صاحب جس گاڑی میں سوار تھے، ان دونوں گاڑیوں کی جو نمبر پلیٹس ہیں یہ مکمل طور پر مختلف تھیں، ان میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ نمبر پلیٹس کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی اور اس وجہ سے ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو ہٹ کر دیا گیا، اس غلط فہمی کا کوئی سوال وہاں پر پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہی جو صحافی ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ فائرنگ کی گئی تو اس کے بعد یہ گاڑی الٹ گئی، ارشد شریف صاحب گولی لگنے سے شہید ہو چکے تھے، جبکہ ان کے ساتھی رانا خرم جو ہیں
وہ زخمی تھے جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں تھے، لیکن اس کے بعد یہی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے اندر ایک اور بڑا تکلیف دہ قسم کا انکشاف کیا گیا، اور اس صحافی کا کہنا یہ تھا جس نے یہ اب تحقیقاتی رپورٹ جاری کیا ہے کہ پولیس کا جو اپنا ریکارڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس علاقے سے گاڑی چوری کرنے کا دعویٰ کیا گیا اس علاقے میں کسی بھی گاڑی کا پیچھا کرنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، یعنی پولیس نے اس علاقے میں کسی گاڑی کو چیز نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ ایک تو جس جگہ کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہاں پر پولیس نے کوئی بیریئر لگائے ہوئے تھے، یہاں پر کوئی ویزیبل بیریئر نہیں تھے، یہاں پر چند کوئی چھوٹے چھوٹے سے پتھر رکھے گئے تھے، اور وہاں سے گزرنے والی کوئی بھی گاڑی اور کسی بھی گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ قطعی طور پر یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی پولیس کا ناکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری کہانی ہے یہ گھڑی گئی ہے، ایک سٹوری کرافٹ کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور جو انکشاف اس تحقیقاتی رپورٹ میں کیا گیا وہ بہت حساس نوعیت کا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی تحقیقاتی رپورٹ نہیں ہے کہ صرف کوئی ٹویٹر پر جاری کی گئی ہو۔ یہ تحقیقاتی رپورٹ جو سب سے بڑا چینل ہے کینیا کا نیوز چینل، وہاں بھی اس تحقیقاتی رپورٹ کو پبلش کیا گیا ہے اور اس کو ایئر بھی کیا گیا ہے۔ اب اس تحقیقاتی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ واقعاتی شہادت اس لیے بہت اہم ہے کہ ارشد شریف صاحب گاڑی کی جس سائیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے تمام گولیاں اسی سائیڈ پر برسائی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ غیر معمولی حالات نہیں تھے، وہاں پر ایک عام سے حالات تھے، اور اسی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کینیا میں قانون موجود ہے، جو پولیس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، پولیس کے پاس جو گنز ہوتی ہیں، پولیس کے پاس جو پسٹلز ہوتی ہیں، ان کو چلانے کے لیے سخت قوانین موجود ہیں، اور اگر گاڑی کے اندر سے کوئی اشتعال انگیزی ہوتی یا گاڑی کے اندر سے کوئی فائرنگ کی جاتی تو پھر پولیس کے پاس اختیار تھا کہ وہ کوئی جوابی فائرنگ کرتی یا وہ کوئی جوابی کارروائی کرتی۔ لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب یہ کہا گیا کہ جو بچہ جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کو اغوا کیا گیا تھا وہ بھی بازیاب ہو چکا تھا، خود پولیس نے کہا کہ وہ بازیاب ہو چکا تھا، پھر دونوں گاڑیوں کی جو میک ہے وہ بھی مکمل طور پر مختلف تھی، انٹائرلی دونوں گاڑیوں کی جو میک ہے وہ مختلف تھی۔ جس طرح سے پاکستان کے اندر اگر آپ ہونڈا کی گاڑیاں دیکھیں یا آپ کرولا کی گاڑیاں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر مماثلت ہے، لیکن یہ جو دو گاڑیاں تھی، یعنی ایک مبینہ طور پر چوری ہونے والی گاڑی اور ایک گاڑی وہ جس میں ارشد شریف صاحب سوار تھے، ان دونوں گاڑیوں کی میک بھی مکمل طور پر مختلف تھی۔ اور پھر اسی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پولیس کے لیے بڑا آسان تھا کہ اگر اس کو کوئی شک بھی تھا اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصور بھی کر لیں کہ وہاں پر گاڑی نہیں رکی تھی جہاں پر پولیس یہ گاڑی روکنا چاہ رہی تھی، تو پولیس کے لیے بڑا آسان تھا کہ پولیس صرف گاڑی کے جو ٹائرز ہیں ان کے اوپر فائر کرتی۔ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ایس او پی ہے، لیکن صرف اور صرف فائرنگ جو کی گئی ہے یہ کی گئی ہے ارشد شریف صاحب کی سائیڈ پر، یعنی جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس تحقیقاتی رپورٹ میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، بڑے غور سے آپ نے سننے ہیں۔ الفاظ یہ استعمال کیے گئے ہیں کہ تمام واقعاتی شہادتیں یہ بتاتی ہیں کہ عام سے حالات تھے، غیر معمولی حالات نہیں تھے۔ ان عام حالات میں 9 گولیاں چلانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ 37-35 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہ 9 گولیاں چلائی گئیں، اور پھر اس بات کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس نے صرف ایک سائیڈ کے اوپر گولیاں کیوں چلائیں اور صرف ارشد شریف صاحب کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا۔ اب یہی جو نیوز چینل ہے اس نے ارشد شریف صاحب جس گاڑی میں سوار تھے اس کی ایک فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کی لینڈ کروزر ہے، آپ اس وقت ہماری سکرین پر اس کے سکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب بظاہر اس وقت یہ گاڑی جو ہے یہ کسی غیر مصروف سی سڑک پر کھڑی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس گاڑی کو ہٹ کیا گیا ہو تو اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے یہ کسی اور جگہ پر منتقل کر دی گئی ہو، لیکن جو رانا خرم ہیں جو کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ تھے ان کے متعلق بھی پولیس نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ اب ایک تو رانا خرم صاحب کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جب ارشد شریف صاحب کو اچانک گولی لگی اور ان کے سر کے بیک سائڈ پر یہ گولی لگی تو اس وقت ظاہر ہے کہ رانا خرم صاحب بھی سکتے میں آ گئے۔
ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو کیا چیز اتنی جلدی ہٹ ہوئی ہے کہ ان کے سر کے اوپر اتنا بڑا زخم بن گیا، تو وہ اس زخم کو ٹٹولتے بھی رہے۔ پھر اس کے بعد رانا خرم کے متعلق جو کینیا کی پولیس ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک اور پاکستانی کو انہوں نے کال کی، وہاں پر وہ جلدی سے ارشد شریف صاحب کو لے کر گئے تاکہ ارشد شریف صاحب کو کوئی ابتدائی طبی امداد دے کر، کوئی فرسٹ ایڈ دے کر کسی طریقے سے ہاسپٹل تک پہنچایا جائے۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کی شہادت ہو چکی تھی، یعنی ارشد شریف صاحب کی شہادت اس سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اب اس معاملے پر یہ بھی کہا گیا ہے، جو کینیا کی میڈیا اور جو رپورٹس آئی ہیں ان کے میڈیا کی، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس کے جو آفیسرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، نام نہ بتانے کی شرط پر، کہ ہو سکتا ہے کہ اس پوری انویسٹیگیٹو رپورٹ میں جو پولیس نے پہلی رپورٹ دی، اس کے اندر وہ خوفناک حقائق نہ بیان کیے گئے ہوں جو کہ ایک اصل وجہ بنی ارشد شریف صاحب کو شہید کرنے کی۔ جو کینیا کا سب سے بڑا اخبار ہے دی نیشنل، اس نے جو ایک رپورٹ جاری کی الگ سے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بہت زیادہ امکان یہ ہے اور بہت زیادہ خدشہ یہ ہے کہ پولیس کی رپورٹ کے اندر بہت زیادہ جھول ہیں، اور بہت زیادہ اس طرح کے جھول ہیں کہ اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ پولیس کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور کینیا کی پولیس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کرائے کے قاتل بھی ہیں، ہزاروں ڈالرز تو ایک طرف، یہ چند سو ڈالرز کے لیے بھی اسی طرح کسی کے کہنے پر کرائے کے قاتل بن کر اس طرح، جس طرح سے ارشد شریف صاحب کو ہٹ کیا گیا، اس طرح مختلف اہداف کو ہٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود جو کینیا کا میڈیا ہے وہ اس وقت کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کے متعلق انکشاف ہوا ہے، اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ارشد شریف صاحب کی شہادت سے جڑا ایک اور جو انکشاف ہے وہ رانا خرم صاحب کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اب رانا خرم صاحب کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ رانا خرم صاحب اور ارشد شریف صاحب کا کیا تعلق تھا، اور رانا خرم اصل میں کون ہے، یہ کینیا میں کیا کرتے ہیں، اور کیا ارشد شریف صاحب کو کوئی رانا خرم نے کینیا میں بلایا تھا۔ ایک تو جو پہلی رپورٹ جاری کی گئی کینیا کی پولیس کی جانب سے، اس میں یہ لکھا گیا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا جو کہ ارشد شریف صاحب کے بھائی تھے، ان کا نام رانا خرم بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس انسیڈنٹ میں رانا خرم زخمی ہوئے ہیں اور ارشد شریف جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب ان کو آئیڈینٹیفائی پولیس نے ابتدائی طور پر ارشد شریف صاحب کے بھائی کے طور پر کیا، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ جو رانا خرم ہیں یہ ارشد شریف کے بھائی نہیں تھے۔ ارشد شریف کے جو بڑے بھائی وہ ایک فوجی آفیسر تھے، وہ اس سے پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کے جو والد تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور اب ارشد شریف اپنی والدہ کے آخری اکلوتے بیٹے تھے، وہ اپنی والدہ کے آخری سہارا تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کے 5 جو بچے ہیں اسکول گوئنگ، وہ بھی اس وقت شدید صدمے میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی۔ اب رانا خرم صاحب کے متعلق جو کینیا کی پولیس نے بتایا وہ یہ تھا کہ ان کا کینیا میں ایک فارم ہاؤس تھا، ارشد شریف صاحب کے وہ دوست تھے، اور ارشد شریف صاحب ان کے فارم ہاؤس پہ گئے تھے، یعنی رانا خرم صاحب کے متعلق۔ اور رانا خرم صاحب کے متعلق کینیا کی پولیس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پراپرٹی کا کوئی کاروبار کرتے تھے، زمینوں کا کوئی لین دین کرتے تھے، لیکن کسی بھی جگہ پر کسی بھی، یعنی یہ جو پوری رپورٹ جاری کی گئی اس میں یہ کہیں مینشن نہیں کیا گیا کہ رانا خرم کوئی کینیا میں کسی غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھے یا وہ کوئی غیر قانونی کام کرتے تھے، جس طرح سے اس وقت نون لیگ کے کچھ، آپ یہ کہہ لیں کہ مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس طرح کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور جو انکشاف ہوا تکلیف دہ، وہ یہ ہوا کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کی جو اطلاع ہے یہ سب سے پہلے پاکستان میں کس نے پہنچائی، کیونکہ گزشتہ رات یہ سب سے پہلے اطلاع آئی تھی، اور ارشد شریف صاحب کے جو سب سے قریبی دوست ہیں جو ان کا پروگرام بھی پروڈیوس کرتے تھے، عدیل راجہ صاحب، انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا کہ میرے بھائی اور میرے دوست کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے کہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ عمران خان صاحب بھی ارشد شریف صاحب کی والدہ سے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے،
اسی طرح پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما تھے وہ بھی ارشد شریف صاحب کے گھر پہنچے۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ اصل میں ارشد شریف صاحب کی شہادت کی جو اطلاع ہے یہ کینیا میں ایک پاکستانی نژاد جو رکن پارلیمنٹ ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ اطلاع پاکستان میں پہنچائی تھی۔ دفتر خارجہ کو سب سے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی، یعنی پاکستان کے دفتر خارجہ کو، لیکن دفتر خارجہ کو جس تیزی سے اس اطلاع پر ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا دفتر خارجہ نے اس تیزی سے ریئیکٹ نہیں کیا، اس پر ریئیکشن نہیں دیا۔ یہ تو جب ٹویٹر کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان آیا اور پوری قوم غمزدہ ہو گئی اور پوری قوم کو اس حادثے نے، اس قتل نے جھنجھوڑ کر جب رکھ دیا، اس کے بعد پھر دفتر خارجہ اور حکومتی مشینری ایکٹیو ہوئی، کیونکہ پورے ملک میں ایک بڑی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، ورنہ شاید یہ حکومت، دفتر خارجہ اور جو پوری حکومتی مشینری ہے اس پورے واقعے کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن جس وقت کینیا کے میڈیا نے تحقیقاتی رپورٹ چلانا شروع کی تو اس کے بعد پھر شہباز شریف نے کینیا کے صدر کو فون کیا اور یہ ایک پھر اعلامیہ جاری کیا گیا کہ کینیا کے صدر کو یہ کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے کہ ارشد شریف صاحب کا جو یہ شہادت ہوئی ہے اس کی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ تیزی سے یعنی آگے بڑھائی جائیں تحقیقات، اور اس کی کوئی تحقیقاتی رپورٹ حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کی جائے۔ لیکن حکومت کی جانب سے جس قسم کا رد عمل آنا چاہیے تھا اس قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر ایک جو تیسری سٹوری ہے جو آج کی ہماری آخری سٹوری ہے وہ ہے لندن سے جو ایک بڑی نفرت انگیز قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے بھی پاکستانیوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ارشد شریف صاحب کی یہ جو شہادت ہوئی، 50 سال ان کی عمر تھی، پورا پاکستان ان کی شہادت پر غمزدہ تھا۔ آپ نے ٹویٹر پر دیکھا ہوگا اس قسم کے ٹرینڈز جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے ٹویٹر پر نہیں چلے، جس طرح کے ٹرینڈز جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کی شہادت پر چل رہے تھے، اور یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا۔ یعنی عالمی میڈیا بھی اس کو اسی طرح سے ہائی لائٹ کر رہا تھا جس طرح سے جمال خشوگی ان کو مرڈر کیا گیا تھا استنبول کے ایک قونصلیٹ میں، جس طرح سے ان کو قتل کیا گیا تھا، اسی طرح یہ ایک عالمی ایشو بن چکا تھا۔ اب اسی پوری صورتحال میں لندن سے ایک جو نفرت انگیز ویڈیو آئی ہے وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ مریم نواز موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں، میاں نواز شریف کو دیکھا جا سکتا ہے، پرویز رشید ہیں، اسی طرح نون لیگ کے کچھ اور کریکٹرز بھی ہیں، اور یہ کیک کاٹ رہے ہیں، کیک کاٹنے کے بعد کیکے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نہ تو کوئی میاں نواز شریف کی سالگرہ کا دن تھا، نہ کوئی مریم نواز کی سالگرہ کا دن تھا، نہ کوئی اور ایسا ایونٹ تھا یعنی شریف فیملی کا کہ جس کے اوپر یہ کہتے کہ آج تو ہمارا کوئی جنید صفدر کی شادی تھی یا کوئی منگنی وغیرہ تھی۔ لیکن ایک طرف قوم ارشد شریف کی شہادت کا سوگ منا رہی تھی اور دوسری جانب انہوں نے جان بوجھ کر اس ویڈیو کو جاری بھی کیا، اور اس کی وجہ سے اب شریف خاندان کو بڑی تنقید کا سامنا بھی ہے۔ اب ایک اور جو اپڈیٹ آئی ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ ارشد شریف صاحب کا جو جسد خاکی ہے اس کو روانہ کر دیا گیا ہے کینیا سے، کیونکہ پاکستان سے اتنا زیادہ پریشر آیا تھا، اتنا زیادہ دباؤ آیا تھا عام لوگوں کا اس امپورٹڈ حکومت پر کہ اس کے بعد کچھ اقدامات کیے گئے۔ پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی صحافی ہیں ان کی جانب سے بھی جب یہ آواز بلند کی گئی، عالمی اداروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو اس کے بعد پھر ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی۔ ہمارے صحافیوں نے بھی اس میں بہت زیادہ کام کیا، عمران ریاض صاحب نے بھی بہت کام کیا، تو اس کی وجہ سے اب ارشد شریف صاحب کا جو جسد خاکی ہے وہ روانہ کیا گیا ہے کینیا سے پاکستان قطر ایئر ویز سے۔ لیکن یہاں پر ایک چپتا ہوا سوال جو کہ اس وقت کینیا کا میڈیا اٹھا رہا ہے وہ یہ اٹھا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 گولیاں فائر ہوئی ہیں، 9 کی 9 گولیاں ایک ہی سائڈ پہ فائر ہوئی ہیں، پولیس نے 35 سیکنڈ سے کم وقت میں یہ گولیاں فائر کی ہیں، اور اس کا نشانہ ارشد شریف صاحب تو بن گئے، اور معجزانہ طور پر دوسری سائڈ پہ جو رانا خرم تھے وہ بچ گئے، جبکہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ ان سوالوں کے جواب اس وقت کینیا کا میڈیا بھی ڈھونڈ رہا ہے، پاکستانی میڈیا بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ سوالات اس وقت تک ان قوتوں کو ہانٹ کرتے رہیں گے جو کہ اس مرڈر کے پیچھے تھیں، جنہوں نے ارشد شریف صاحب کو شہید کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔